नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल जुमुआ शुरू करेंगे। ये मदनी सूरत है और इसकी आयत जो हैं वो 11 है और रुकुआत की तादाद जो है वो 2 है। और इस सूरत के बारे में हमें जैसे पता चलता है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा में सूरतुल जुमुआ और सूरह मुनाफिकून की तिलावत किया करते थे। सो बेसिकली जुमे की नमाज में जो है इन दोनों सूरतों को सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून जो उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तिलावत किया करते थे। और जैसे कि इसका नाम जो है जुमुआ है और इसके यानी जम से ये लफ्ज़ निकला हुआ है जिसका मानी क्या होता है, यानी इकट्ठा होना, इत्तेहाद की अलामत है। जम मीन यानी इकट्ठा हो जाना किसी चीज़ों का, तो यानी यूनिटी को डिस्प्ले करता है। और जो पिछली सूरत हमने पढ़ी थी सूरह सफ, उसमें हमने जो है यूनिटी को बहुत ज़्यादा देखा कि किस तरह से सफ़ों की बात हुई और इत्तेहाद की बात हुई और ये कि इस्तकामत की बात हुई। तो जुमे का दिन भी देखें कि वहाँ पर क्या होता है कि ये कलेक्टिव यानी जिसे कह लें कि एक इज्तिमाई इबादत का दिन बन जाता है। वैसे तो क्या है यानी जो है इंसान यानी नमाज की बात है कि जैसे मर्दों को तो है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, लेकिन फिर भी समटाइम्स क्या होता है कि मर्द जो हैं अगर कहीं पर भी चार पांच इकट्ठे हैं तो मस्जिद में जाने के बजाय वहां पर भी वो नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन जुमे की नमाज ऐसी है कि कहीं पर अगर मर्द इकट्ठे भी हों तो उनको वहां वो अलग से अपना जुमा नहीं करेंगे, बल्कि जुमे के लिए उनको क्या है, मस्जिद ही में जाना है। तो बेसिकली यानी उस दिन जो है सब लोग वहाँ यानी कलेक्टिवनेस पता चल रही है, इत्तेहाद पता चल रहा है कि जुमे के रोज जो है सब इकट्ठे होते हैं और एक तरह से जिसे कह लें कि यानी एक दूसरे के साथ मिलने का और एक दूसरे के साथ जिसे कह लें कि सोशली इंटरेक्ट करने का भी एक जरिया बन जाता है। और जैसे पिछली सूरत में हमने इस चीज़ को भी पढ़ा कि वहाँ पर कहा गया कि अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। और अल्लाह के दीन के मददगार बनने के लिए यानी इंसान कब अल्लाह के दीन का काम कर सकता है, अल्लाह के दीन को प्रमोट कर सकता है या उसके लिए काम किया जा सकता है, तो वो भी कैसे है, उसके लिए भी यूनिटी चाहिए। मिलजुल कर अगर काम किया जाएगा तो ही वो काम जो है यानी कामयाबी को पहुंचेगा। अगर हर बंदा जो है अपनी डेढ़ दिन की मस्जिद बनाकर बैठ जाए तो वो जितना भी काम कर लें वो उतना फ्रूटफुल जो है वो नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो है इसके नाम में क्या है, जम है, और जम से क्या चीज़ शो कर रही है, उससे जो है इत्तेहाद का पता चल रहा है। तो अब इंशाल्लाह जो है सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। युसब्बिहु, पाकी बयान करता है, लिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह के लिए। कौन पाकी बयान करता है अल्लाह के लिए? माँ फिस समावाती व माँ फिल अर्द, जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है। यानी जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है सब का सब क्या करता है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है। अब जैसे हमने इस चीज को बहुत बार पढ़ा है कि कायनात की हर चीज जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की पाकी को बयान करती है, उसकी तस्बीह को बयान करती है, उसकी तारीफ करती है। और अब इंसान जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की किस तरह से पाकी बयान करता है, कैसे उसकी तारीफ करता है, ये चीज़ हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लेकिन कायनात की बाकी चीज़ें जो अल्लाह ताला की बाकी मखलूक़ात हैं वो किस तरह से अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि उस चीज़ को हम समझ नहीं सकते। लेकिन ये बात तय है कि हर चीज़ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह बयान करती है। जैसे सूरह बनी इसराइल में भी क्या आता है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि मखलूकात में से कोई चीज़ नहीं है मगर उसकी तारीफ के साथ जो है वो तस्बीह बयान करती है। और ये तस्बीह जो है इसको हमने देखा था कि जो बाकी मखलूकात की तस्बीह है, यानी एक तो होता है कि यानी जुबान से, और एक होती है हाल से तस्बीह। तो जुबान की तस्बीह को तो हम जानते हैं, और बाकी क्या है, हाल की तस्बीह क्या है कि कायनात की हर चीज जो है इस चीज को यानी इस बात का सबूत है, वाज़े सबूत है कि उसको बनाने वाला, उसका खालिक और मालिक जो है वो हर किस्म के नुक्स और कमी और ऐब से जो है वो बिल्कुल पाक है। यानी हर चीज अपनी जगह पर इस कदर परफेक्ट और बेहतरीन अल्लाह सुब्हाना तआला ने बनाई हुई है कि हर चीज
یعنی اپنے منہ سے بولتی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ ذات کیا ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ ہر طرح کی کمی سے، نقص سے اور عیب سے پاک ہے، کیونکہ میں کیا ہوں، یعنی اٹ سیلف، وہ مخلوق کیا ہے، اس چیز کا واضح ثبوت ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا پھر آگے تعارف دیا جا رہا ہے کہ وہ ذات جس کی کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، تعریف بیان کرتی ہے، وہ کون ہے؟ الملک، جو کہ بادشاہ ہے۔ اور کیا ہے؟ القدوس، نہایت پاکی والا ہے، العزیز، بہت عزت والا ہے، الحکیم، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور بہترین قسم کا یہاں پر ایک تعارف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو وہ اس کے لائق ہے، تو اس کے لائق ہے کہ اس کی تسبیح کو بیان کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الملک یعنی بادشاہ ہے، القدوس ہے، ہر عیب اور نقص سے وہ بالکل پاک ہے، العزیز ہے، عزت والا ہے، غالب والا ہے، غالب ہے، اور کیا ہے؟ الحکیم یعنی حکمت والا ہے، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ هو الذی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف، یعنی تمام کی تمام مخلوقات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک تعارف دیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہی ذات ہے جو کہ یعنی الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، اور کائنات کی تمام مخلوقات جو ہے نا اس کی پاکی کا ثبوت ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تو وہی ذات ہے جس نے کیا کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے کیا کیا کہ امیین میں کس کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور وہ کن میں سے تھے؟ منہم، انہی میں سے، یعنی امیین میں سے جو ہے ایک رسول کو اٹھایا گیا، بھیجا گیا، اور وہ رسول خود کیا ہیں؟ کہیں باہر سے نہیں آئے، منہم، انہی میں سے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیں کس طرح سے یعنی ایک گراؤنڈ بنائی گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ انسان غور کرے، کائنات پر غور کرے، اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرے، اور پھر اس چیز کو دیکھے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ اتنی بڑی ذات جس نے کہ جو ہے جس کی طرف سے ایک پیغمبر آیا ہے، تو فوراً کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رسول کیا کر رہے ہیں کہ تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے۔ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ الکتاب یعنی کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی۔ یعنی وہ رسول جو ہیں وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ کتنا سمپل اور بہترین کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی ضرورت تھی وہاں پر۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو یعنی وہ قوم جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے کہ ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے، ان کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اس کی ان کو شدت کے ساتھ ضرورت تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ بے شک کھلی گمراہی میں تھے، یعنی وہ جو ہے یعنی بہت ساری برائیوں میں ملوث تھے۔ اب یہاں جو ہے امیین جو ہے یہ کون ہے؟ یعنی عربز، اور عربز کے بارے میں ہمیں یعنی ان کو امیون کیوں کہا گیا؟ امی کون ہوتا ہے؟ یعنی امی جو ہے ایک ان پڑھ شخص کو کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی ایک ایسا شخص جس کا کہ امی جو ہے نا سے ہے، کہتے ہیں ماں کو، اور امی سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا نالج یعنی کیا ہے؟ بس وہی ہے جو کہ اس نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا، یعنی بیسیکلی اس نے کوئی پروفیشنل تعلیم، کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں لی، کسی کے پاس کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں لی، کسی استاد سے تعلیم نہیں لی۔ اس کا علم کیا ہے؟ اس کی انفارمیشن کیا ہے؟ اس کا نالج کیا ہے؟ وہی جو اس نے یعنی ماں کی گود سے سیکھا، یعنی بیسیکلی ان پڑھ انسان جو کہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو عربز جو ہیں ان کو کون سی نیشن کہا گیا؟ امی نیشن، کہ یہ کون سی قوم ہے؟ امی قوم ہے۔ اور عربز کو امی قوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی ڈیوائن گائیڈنس، کوئی ڈیوائن بک نہیں تھی، یعنی ایک عرصہ گزر چکا تھا
کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا، بہت ساری کتابیں جو ہیں ان کو ان کی طرف بھیجی گئیں۔ تو عربز کے مقابلے میں یہود کیا تھے؟ اہل الکتاب تھے، اہل کتاب تھے، یعنی ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس نالج تھا۔ اور جبکہ دوسری طرف عربز کیا تھے؟ ان کے پاس جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب نہیں تھی، اور اس کے لیے یعنی ایک لمبا ٹائم پیریڈ جو ہے ان میں گزر چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پر جو ہے یعنی ڈیوائن گائیڈنس جو ہے وہ نہیں موجود تھی۔ اور دوسرا جو ہے، اس لیے بھی عربز کو امی کہا گیا کہ کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ تھے جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یعنی گنتی کے چند لوگ تھے، 5-7 لوگ تھے جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جبکہ باقی ساری قوم کیا تھی؟ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ اور یہی چیز جو ہے جیسے ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ پڑھتے ہیں اور نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب جانتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے نا دیکھیں، آم، یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امی نیشن میں سے، ایک امی نیشن میں سے ایک امی جو ہے رسول، ایک امی شخص کو جو ہے رسول منتخب کیا۔ تو یہ چیز بھی یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ ہم جیسے پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ یوزلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یعنی مختلف طرح کے الزامات لگائے گئے آپ کی وحی کو لے کر، جو آپ قرآن لوگوں کو سناتے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اچھا یہ کوئی شیطان ہے ان کے، جو کہ ان کو آ کر سکھا جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ تو جو ہیں یعنی کوئی جو ان کی ہیں کتابیں ہیں تورات اور انجیل ہیں، ان میں سے کوئی دوسرا شخص ہے جو کہ ان کو یہ واقعات آ کے سنا دیتا ہے، تو آگے سے یہ جو ہے وہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی بات یہی ہے کہ وہ خود امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ تو پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوسروں کی کتابیں پڑھ لیں، وہاں سے چیزیں انہوں نے لے لیں اور لا کر اپنا نام لگا کر جو ہے وہ بیان کر دیا کہ اچھا یہ جو ہے میرے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی آپ کا امی ہونا بذات خود جو ہے آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ آج کل کا دور ڈیفرنٹ ہے، یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی ٹریول کرنے کی، کہیں پر بھی جانے کی، آپ کو جو انفارمیشن چاہیے جس کے متعلق بھی آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ گھر بیٹھے کہیں یعنی ایوری تھنگ اویلیبل ہے، ہر طرح کی کتاب، ہر طرح کا نالج، ہر طرح کی لینگویج، ہر چیز، یعنی آپ ٹرانسلیشن کر کے دیکھ لیں، کوئی بھی لینگویج آپ کو نہیں آتی آپ اس کو ٹرانسلیشن کر کے دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا، یعنی ایزی ایکسیس ہے ہر طرح سے۔ لیکن اس ٹائم پہ کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور عربز میں کوئی لائبریریز نہیں تھیں، کیونکہ وہ کوئی بہت مہذب اور ایک جسے کہہ لیں کہ کوئی بہترین قسم کی سویلائزیشن نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی جسے کہہ لیں جسے ہوتا ہے نا کہ قومیں جو ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہیں اپنے نالج کے ذریعے سے، اپنے آرٹ کے ذریعے سے۔ تو یعنی ان کے سراؤنڈنگ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی بڑی لائبریریز تھیں، آرکیٹیکچر تھا، بلڈنگز تھیں اور یہ سب کچھ تھا۔ تو عرب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان کی زبان کے، یعنی کچھ وہ نہیں تھا۔ اور کیا تھا ان کے پاس؟ صرف ایک زبان تھی، اور جس پر کہ وہ بہت فخر کرتے تھے کہ زبان کے وہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی زبان کے بہت ماہر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن ان کی طرف پیش کیا تو عرب بھی وہ کیا تھے؟ عاجز آ گئے تھے۔ عاجز مین کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ ان کی ایلوکینسی کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ چیز جو ہے، جو قرآن جو ہے، یہ ایسا کلام ہے جو کہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو معیار ہے، اس تک انسان پہنچ نہیں سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ یعنی ان کو کئی بار چیلنج کیا گیا کہ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان چیزوں کو گھڑ لاتے ہیں تو تم بھی ایسی صورت بنا لاؤ۔ اور عربز کے لیے یہ کام بہت آسان تھا، کیونکہ وہ تو ماہر تھے زبان دانی کے، اپنی زبان کے ماہر تھے کہ سم ٹائمز سارا سارا دن گفتگو ہی وہ شاعری میں کر لیتے تھے۔ تو اور اپنے سامنے یعنی دوسروں کو کیا کہتے تھے؟ یہ تو یعنی جو ہے اجمی ہے، یعنی یہ تو جو ہے یہ تو عرب، یعنی اپنے آپ کو عرب، اور دوسروں کو کیا کیا کہتے تھے کہ یہ تو اجمی ہے، یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیسے ہوتا ہے۔
تو بیسیکلی یعنی وہ بھی اس چیز کو جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ کچھ فرق ہے، یعنی یہ کچھ مختلف ہے۔ اور یہی بات یعنی ان کے لیے اس طرح سے کمپیٹ کرنا، اس چیلنج کو بیٹ کرنا آسان تھا جو کہ وہ نہیں کر سکے، کہ جا کے یعنی وہ جانتے تھے کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے، تو انہوں نے کتنی زیادہ اپنی انرجی جو ہے جنگوں میں، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ لگا دیا، ہر طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے انہوں نے اپنا لیے، لیکن یہ چیلنج جو ہے اس کو نہیں انہوں نے لیا، کیونکہ وہ اس کو بیٹ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس طرح کی کوئی چھوٹی سی صورت بھی جو ہے وہ بنا لائیں۔ تو یہاں پر جو ہے آصف وسلم جو ہے ان کا امی ہونا کیا ہے، ان کی جو نبوت ہے اس کی سچائی پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتی ہی۔ اب یہاں جو ہے یعنی تلاوت کی بات ہے کہ قرآن کی ریسائٹیشن جو ہے وہ کی جاتی تھی، جو ہے یعنی پڑھ کر سنایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ کی بات ہے اور تعلیم کی بات ہے۔ اچھا، ریسائٹیشن یعنی تلاوت یعنی پڑھ کر سنانا، اور پھر تعلیم بھی ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی تلاوہ کیا ہے کہ جب ریسائٹیشن کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، ایک انفارمیشن ہے جو کہ کنوے کی جا رہی ہے۔ ریسائٹیشن کیا ہے، ایک انفارمیشن ہے، لیکن تعلیم جو ہے، اور جسٹ ریسائٹیشن کافی نہیں ہے، جسٹ انفارم کر دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کو بتائیں گے نہیں۔ تعلیم کیا ہوتا ہے، ایک گریجول پروسیس ہے۔ تعلیم جو ہے یہ گریجول پروسیس ہے، اور یہ کس طرح سے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیز کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں، اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، اور مختلف چیزیں اس کے لیے آپ، یعنی آپ نے کسی کو تعلیم دینی ہے نا، تو آپ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹولز آپ یوز کریں گے، سم ٹائمز کچھ پریکٹیکلز کرائے جاتے ہیں، وہ سب کیا ہوتا ہے، تعلیم کا حصہ ہوتا ہے۔ تعلیم کو جو ہے یعنی بہتر بنانے کے لیے وہ چیزیں جو یوز کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یعنی جسٹ وربلی بتا دینا کسی کو یہ انف نہیں ہوتا، جبکہ جب تک کہ اس کو تعلیم کے لیول پر لے کر آیا جائے۔ تعلیم جو ہے میک شور کرتی ہے کہ جو انفارمیشن ہے، جو نالج ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر پہنچ رہا ہے، اور اگلا بندہ اس کو ایبزورب کر رہا ہے، اور جب وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ایبزورب کر لے گا تو ہی وہ اس قابل ہوگا کہ جو انفارمیشن اس تک کنوے کی گئی ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر لے۔ ادروائز کیا ہے کہ انفارمیشن جسٹ انفارمیشن ہے، وہ آپ سنیں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو میں نے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یعنی کس قدر بہترین ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے کہ آصف وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد جو ہے جسٹ انفارمیشن دینا نہیں تھا، جسٹ لوگوں کو انفارم کرنا نہیں تھا کہ لوگوں کو بس بتا دیں، نہیں، بلکہ کیا تھا، یہ میک شور کرنا کہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں وہ لوگ یعنی اس چیز کو وہ لوگ جو ہیں سمجھ بھی جائیں، اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں، اور اس حد تک وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو بیسیکلی آپ وسلم جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، اس کی ریسائٹیشن بھی کرتے تھے، اور قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور تعلیم میں یہ چیز بتائی جاتی تھی کہ کیا چیز کس طرح سے کی جائے گی، اس پر عمل جو ہے، قرآن پر عمل جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ تزکیہ کی بات ہے، یزکیہم، تو یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی تزکیہ کیا ہوتا ہے، یعنی پاک کرنا، اور پاک کسی بھی یعنی چیز کو صاف کر دینا ہر طرح کی آلائش سے، اور اس سے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ میں یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی امپیورٹیز ہیں، جتنی بھی بیکار چیزیں ہیں، آلائشیں ہوتی ہیں، ان تمام کو دور کرتے ہیں، اور ان کو ریپلیس کرتے ہیں اچھی چیزوں کے ساتھ۔ تو اور اچھی چیزوں کو لینا، اور پھر اس کے بعد اس میں جو ہے یعنی اس میں اور زیادہ یعنی اور زیادہ خوبصورتی لے کر آنا، کیونکہ یہ کافی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر ایک گھر گندا ہے نا، تو آپ اس کو یعنی صاف کر لیں، اوکے، سارا کچھ اٹھا دیں، صاف کر دیں، تو اس کے بعد وہ صاف تو ہو جائے گا، لیکن ابھی اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ خوبصورتی کیسے آئے گی؟ جب آپ اس میں اچھی اچھی پیاری پیاری چیزیں جو ہے یعنی گندگی کو آپ نے ریپلیس کیا ہے، تو آپ اس کی جگہ نائس اور بہتر چیزیں جیسے خوشبو لگائیں گے، یا کچھ اور، کچھ ڈیکوریشن کا رکھیں گے، کچھ اور چیزیں رکھیں گے، تو کیا ہے، وہ اس کو خوبصورتی عطا کرے گا۔ تو تزکیہ میں کیا ہے کہ گندگی کو اور آلائشوں کو، بری عادتوں کو، بری چیزوں کو نکالنا، اور اس کی جگہ اچھی اور بہترین خوبصورت چیزوں کو اپنا لینا۔ تو وہاں پر جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں
کی جو وہاں پر برے اخلاق تھے، جو بری چیزیں تھیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی وہاں پر ضرورت تھی، کتنی زیادہ برائیاں تھیں جن میں کہ لوگ جو ہیں وہ انوالو تھے، تو وہاں پر کیا تھا، تزکیہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ یعنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، کیونکہ کام جو ہے نا بہت طریقوں سے کیا جا سکتے ہیں، ایک ہی کام کو آپ ڈفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک طریقہ ہوگا جو کہ دا بیسٹ ہوگا۔ تو حکمت کیا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی سنت ہے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو کس طرح سے کیا، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ کیا، یعنی جیسا، جس طرح سے، جس طریقے سے، جتنا ہونا چاہیے، جس وقت پر ہونا چاہیے، اور کیسے ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی ویسے کیا۔ یعنی حکمت یہ نہیں ہوتی، فار ایگزامپل کھانے میں ہی جو ہے نا، کھانے پکانے کی مثال لے لیں، آپ اس کو جو ہے نا کسی کو وائز کو کس لیے نہیں کہیں گے کہ اچھا یہ بہت مرچیں ڈال دیتا ہے، بہت اسپائسی کر دیتا ہے، بہت نمک ڈال دیتا ہے، تو وہ سمجھے کہ اچھا بہت نمک ڈالنے سے جو میری بریانی بڑی مزے کی بن جائے گی، نہیں، بلکہ کیا ہے، ہر چیز مناسب، یعنی جتنا جس کو ہونا چاہیے، کتنا جو ہے یہ چیز ہونا چاہیے، کیا پرپورشن ہونا چاہیے، اور کب کب کون کون سی چیزیں ہم نے اسپائسز جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں، کتنا اس کو دم لگانا ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ حکمت کو شو کرتی ہے۔ تو اب وہی بریانی ہے، کوئی کیسے بنا لے گا، کوئی کیسے بنا لے گا، لیکن جو حکمت کے ساتھ بنائے گا تو آبویسلی کیا ہے، اس کی بہترین ہوگی۔ تو ہر کام جو ہے اس کو بہترین طریقے پر کرنا، اور بہترین طریقے پر یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے، یعنی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو حکمت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مینس سنت۔ تو اب یہاں جو ہے جو رسول کی بات ہو رہی ہے، آگے سے اس کی رسپانسبلٹیز بتائی گئیں کہ رسول کو کس لیے بھیجا گیا، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو پڑھ کر سناتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، اور پھر ان کو تعلیم دیتا ہے، اور ان کو حکمت اور دانائی جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں، کہ وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس سے پہلے وہ کیا تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ان کی کھلی گمراہی جو ہے عربز کی، اگر خاص طور پر ہم دیکھیں کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں پر اس سوسائٹی میں شراب، زنا، جوا، اور عورتوں کے ساتھ یعنی بہت زیادہ زیادتی تھی، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور ان کو ایک کموڈٹی جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، یعنی جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی یعنی ٹریٹ کر لیا جائے۔ اور پھر یہ کہ بچیوں کو یعنی آر کا باعث سمجھا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہو جانا جو ہے نا بہت شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، اور لوگ جو ہے ان کو پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شرک، جہالت، وہاں سب کچھ یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جو ہے یعنی تزکیہ، ان تمام چیزوں کو صفائی کر دی ان کو، اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں ہم کہ انہوں نے یعنی ریپلیس بھی کر دیا۔ اور وہی لوگ، سبحان اللہ، یعنی اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ لوگ کیا تھے، اور اس تزکیے کے بعد، اس تعلیم کے بعد جو ایک چینج آئی ہے، جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، کس قدر بہترین اور خوبصورت تھی۔ یعنی وہ لوگ جو کہ جنگجو تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے جھگڑے ہو جاتے، اور یہ سالہ سال، جنریشن آفٹر جنریشن ان کی جنگوں کا سلسلہ، یعنی دشمنی اتنی آگے تک لے کر جاتے تھے۔ اور یہ کہ یعنی اخلاقی طور پر انتہائی یعنی جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ ڈاؤن تھے۔ تو پھر دیکھیں سبحان اللہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ایک جماعت تیار ہوئی، جو ایک قوم تیار ہوئی، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اپنے اخلاق میں اور ہر چیز میں کس قدر بہترین تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جو برائیاں تھیں ان کو چھوڑ دیا، بلکہ برائیوں کو چھوڑنے کے بعد بہترین چیزیں جو ہیں ان کو ایڈاپٹ بھی کیا۔ اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن جو ہے نا اس کو جسٹ انفارمیشن کے طور پر نہیں لینا چاہیے، کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا قرآن میں کیا ہے، اچھا مجھے یہ بھی معلوم ہے فلاں سورہ میں یہ بات کہی گئی ہے، فلاں جگہ یہ بات کہی گئی ہے، اس چیز کا یہ مطلب ہے، اس ورڈ کے یہ میننگز ہیں، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس کے یہ میننگز ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ چیزیں جو ہے نا کافی نہیں ہے، جسٹ انفارمیشن کلیکشن جو ہے، یہ قرآن کو سننے کا مقصد نہیں ہے کہ قرآن اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم جسٹ انفارمیشن کو کلیکٹ کر لیں، یہ مطلب اس کا قطعا نہیں ہے۔
بلکہ کیا ہے، یعلمہم الکتاب، یعنی اس کی جو ہے تعلیم ہے، تعلیم کا مطلب ہے کہ یہ علم جو ہے ہمارے عمل میں بھی آ جانا چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور اتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ ہمارے اندر ایبزارب ہو جائے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی تزکیہ ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن کو سن رہے ہیں اور اس کی تعلیم لے رہے ہیں تو آیا ہم اپنی پرسنالٹی میں بھی کچھ امپروومنٹ دیکھتے ہیں، تزکیہ ہو رہا ہے ہمارا؟ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا سبحان اللہ اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں، تو اب یہاں جا کر تو بہت لازم ہے کہ اپنے آپ کو ضرور دیکھا جائے کہ ہم میں کتنی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ہم میں کیا کیا برائیاں تھیں جن کو کہ ہم نے چھوڑ دیا اور ان کو ریپلیس کر لیا اچھی چیزوں کے ساتھ، کہاں کہاں ہے کہ جہاں پر اسٹل ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، obviously ہم انسان ہیں، سم ٹائمز لائک ویک پڑ جاتے ہیں، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر کہ ہم اسٹل اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہیں کر پا رہے، تو انشاءاللہ مقصد کیا ہے کہ قرآن کو صرف انفارمیشن کے طور پر نہ لیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کا کیا ہے کہ اس کو اپنے اندر اتارا جائے اور عمل کا حصہ بنایا جائے۔ اور پھر یہ کہ حکمت جو ہے نا بہت ضروری ہے، دانائی کے ساتھ، یعنی ہر کام کو دیکھا جائے کہ کیا بہترین طریقہ ہے اور کس طریقے سے اس کو میں کروں گا تو بہترین اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور پھر کیا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اب یعنی پیچھے تو بات کیا تھی کہ رسول کو جو ہے وہ بھیجا گیا، یعنی ایک امی نیشن میں کی طرف بھیجا گیا اور اس میں سے ایک رسول کو اٹھایا گیا جس کا یہ کام تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول جو ہیں صرف عربز کے لیے تھے اور انہی کو وہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، انہی کو لیے جو ہے انہی کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہی کو وہ حکمت دینے کے لیے آئے تھے، بلکہ کیا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے لوگ ان میں سے لما یلحقو، کہ وہ بھی ہیں جو کہ ان سے نہیں ملے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يلحقوا بهم، کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی، یعنی آصلی وسلم کی رسالت جو ہے، آصلی وسلم کی نبوت جو ہے، وہ صرف اور صرف عربز تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس میں ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جیسے آخرین منہم جو ہے کہ یعنی ایک تو صحابہ کرام جو کہ اس ٹائم پہ موجود تھے، جنہوں نے کہ یعنی آصلی وسلم کے وقت کو پایا، آصلی وسلم سے ملاقات کی، اس دور میں اس ٹائم میں موجود تھے۔ اور پھر کیا ہے، اب اس کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے بعد بھی جنریشن آئے گی جو کہ مسلمان ہوگی، تو ایسے نہیں ہوگا کہ اب جو بعد کے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے قرآن ویلڈ نہیں رہا، نہیں، یہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ اس ٹائم کے لیے بھی تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اور اس کے بعد جو مسلمان قیامت تک کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام کے لیے یہ پیغام ہے، یہ تمام لوگوں تک کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے، تمام کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی اب یہ جو یعنی اگر ہم عرب سی کو لیں تو اس میں کیا ہے کہ یعنی جو بعد میں آئے وہ ملے نہیں صحابہ سے، تو صحابہ سے ملے نہیں، یعنی وہی بات کہ انہوں نے اس ٹائم کو نہیں پایا، یا پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یعنی اس ٹائم پہ ایسے بھی تھے جو کہ مسلمان ہوئے لیکن یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ آخرین منہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ اور یہ چیز بھی جیسے کیونکہ جو ہے یہ یعنی یہ والی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ہمیں جیسے سورہ اعراف میں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے، وہاں پر کیا کہا گیا کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے، کل مین کہہ دیجئے، یا ایھا الناس تمام لوگ، یعنی اے انسانوں، کیا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم، یعنی تمام انسانوں کو آپ مخاطب کر کے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر جو ہے بھیجا گیا ہوں، جمیعا یعنی سارے کے سارے انسانوں کے لیے، سارے کے سارے انسانوں کے لیے کیا ہے، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں آیہ نمبر 19 میں بھی کیا آتا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس شخص تک وہ پہنچے ڈراؤں، یعنی بیسیکلی مجھے کیا کام دیا گیا ہے کہ مجھے یعنی ایز اے وارنر بھیجا گیا کہ میں آگاہ کر دوں، کس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے تمہیں آگاہ کر دوں، مینز جو وہاں پر لوگ موجود تھے عربز، وَمَن بَلَغ،
اور جس شخص تک یہ پہنچے، یعنی جہاں جہاں تک دنیا کے جس جس کونے میں جس جس شخص تک بھی یہ پیغام پہنچ سکتا ہے، اس کو جو ہے میں اس کے ذریعے سے ڈرا دوں، یعنی کوئی وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے، کوئی سرحد کی قید نہیں ہے، کوئی نسل کی قید نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ تمام انسانیت کے لیے۔ اور اسی طرح جیسے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ جیسے سورہ انبیاء میں بھی کیا کہا گیا کہ وہ ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، عالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور وہ رحمت کیا تھی؟ آپ کی نبوت کے صورت میں تھی، آپ کے پیغام کی صورت میں تھی، اس قرآن کی صورت میں تھی جو کہ آپ لے کر آئے۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے یہاں پر ہے کہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کیونکہ اب یہ چیز بھی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا کہ آپ کو یعنی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے پیغمبر آئے تھے ان کو خاص قوموں کی طرف بھیجا گیا، خاص قومیں تھیں جن کی طرف ان کو مبعوث کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو اللہ کا پیغام دیں۔ ان کا پیغام جو ہے نا سبھی کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ خاص یعنی قوم جو ہے اس کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول جو ہے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب یہاں پر جو ہے کیونکہ سم ٹائم بہت سارے جو اہل کتاب ہیں وہ لوگ جو ہیں یعنی کیونکہ وہ جو وداؤٹ اینی باعث جو ہے قرآن کا آصف وسلم کی سیرہ کا مطالعہ کرتا ہے، وہ یہ جان جاتا ہے کہ آصف وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کس طرح سے اس چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں، کس طرح سے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہوں گے، لیکن ان کی نبوت جو ہے صرف عربز کے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے وہ پیغمبر نہیں بنا کر بھیجے گئے، بلکہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، لیکن ان کی نبوت کیا ہے؟ بس ان کی اپنی قوم تک کے لیے۔ تو یہاں پر یہ چیز بہت کلیئر کر دی گئی ہے، اور قرآن میں اور بھی باقی جگہوں پر اس چیز کو بہت واضح بتایا گیا کہ آصف وسلم کی رسالت جو ہے وہ ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے۔ وہاں سے عرب میں سے آپ کو اٹھایا گیا، لیکن آپ کی نبوت کیا ہے؟ تمام انسانیت کے لیے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اور اس میں جو ہے ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جیسے اس آیت کے بارے میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جب آپ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر یہ سورہ جمعہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آخرین منہم ہے لما یلحقو، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو دو بار پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور جب تیسری بار پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اس وقت جو ہے سلمان الفارسی بھی موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہاتھ مبارک ہے وہ سلمان فارسی کے اوپر رکھا اور پھر فرمایا کہ اگر ایمان سوریا پر بھی ہو، سوریا ایک ستارہ ہے، ستارے کا نام ہے جو کہ کافی یعنی دور ہے، فاصلے پر ہے، اگر ایمان سوریا پر بھی ہو یعنی بہت دور بھی ہو تو ان میں سے کچھ لوگ، یا آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اسے حاصل کر لے گا۔ اور سلمان فارسی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ ایران کے رہنے والے تھے، اور جو ہے آگ کے یعنی بیسیکلی جس گھر میں پیدا ہوئے تو وہ کیا تھا، آگ کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ اور کیا تھا کہ وہاں سے آپ نے سچائی کو تلاش کرنے کا سفر شروع کیا، اور ان کی ملاقات کچھ کرسچین مونکس سے ہوئی، ان سے انہوں نے یعنی انسپائر ہوئے، اور آبویسلی کیونکہ کرسچین جو مونکس تھے ان کے پاس کچھ یعنی دین کی جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کی کچھ جسے کہہ لیں کہ صحیح باتیں ان کے پاس موجود تھیں، تو وہ کرسچین بن گئے۔ اس کے بعد یعنی وہاں سے ہی ان کو جو ہے کسی مونک نے جو ہے وہ انفارمیشن دی کہ جو آخری نبی ہیں ان کے آنے کا وقت قریب ہے، اور ان کے آنے کی جگہ یعنی یہ نشانیاں ہیں اس زمین کی جہاں پر کہ ان کو بھیجا جائے گا۔
تو پھر سلمان فارسی جو ہیں وہ مدینہ کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا. راستے میں جو ہے پکڑ لیے گئے، غلام بنا لیے گئے اور غلام بنا کر بیچ دیے گئے. اور مزے کی بات یہ کہ ان کو کسی یہود نے خرید لیا، کسی یہودی نے خرید لیا اور مدینہ لے آئے. اور سبحان اللہ وہاں سے پھر جو ہے یعنی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا، دیکھا، اور جو جو کچھ ان کو سائنس بتائے گئے تھے تمام نشانیوں پر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پایا اور اسلام قبول کر لیا. یعنی کہاں سے ان کا ایک لمبی سٹوری چلتی ہے کہ کس طرح سے وہ حق کی تلاش میں کتنی دور سے اور کس کس طرح کرتے ہوئے وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے ایونچولی کیا تھا، ایمان کو پا لیا. تو یہاں پر جو ہے آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اگر ہم حدیث سے لیں تو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایمان یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ملنا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس تک سچائی پہنچ جائے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا تو یہ پیغام کیا ہے اسی کے لیے وہ اس چیز کو پا لے گا. یہ حق سچ بات جو ہے اس تک پہنچ جائے گی اور وہ اس چیز کو لے لے گا. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو سچائی کے ساتھ اور پوری سنسیریٹی کے ساتھ، پوری اخلاص نیت کے ساتھ چاہتا ہے کہ اسے سچائی مل جائے، حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، صحیح سچ بات کیا ہے، تو یہ چیز اس تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی. جیسا کہ سلمان الفارسی کے ہمیں واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ یعنی اسلام تک جو ہے وہ پہنچ گئے. وہ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، غالب اور حکمت والی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب یہاں جو ہے فضل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم فضل کو دیکھیں کہ یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے فضل کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا، جسے کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی فیور تھی، ایک بہت بڑی نعمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی چوز کیا اپنا نبی بنانے کے لیے، اپنا آخری نبی بنانے کے لیے. یعنی دیکھیں کہ وہاں پر اور بھی قومیں تھیں، اور بھی سویلائزیشن تھیں جو کہ ہر لحاظ سے عربس میں کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ہر طرح سے بہت آگے تھیں. اور اس کے یعنی دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہود ہیں جو کہ بہت نالجبل تھے آلریڈی، یعنی انبیاء کی اولاد میں سے آلریڈی ان کے پاس اتنی کتابیں اور یہ سب کچھ تھا. اور دنیاوی حساب سے بھی بہت ساری قومیں جو ہیں عرب سے کہیں زیادہ آگے تھیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی خاص فیور ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک امی نیشن میں سے چنا جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور کیا تھا کہ یعنی اور پھر کس طرح سے یعنی فضل کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، امی تھے، اور سبحان اللہ آپ کو جو ایک عہدہ دیا گیا وہ کیا تھا، دوسروں کو تعلیم دینے کا. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یعنی جو سٹیٹس، جو ایک پوزیشن دی گئی وہ کیا تھی، یعلمہم الکتاب، کہ آپ تو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ کیا ہیں، امی ہیں. تو یہ بہت بڑا یعنی آنر تھا آپ کے لیے. اور کیونکہ آپ کو کس کی طرف سے تعلیم مل رہی تھی، آپ کی طرف یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تھا. جبریل علیہ السلام جو ہے آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ رہے تھے اور آگے آپ جو ہے لوگوں کو ڈلیور کرنے والے تھے. تو یہ کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات ہیں ان کو بلند کیا گیا. اور پھر اسی طرح یعنی یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے آنر کی بات تھی. یہ فضل اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا عطا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ باقی انبیاء کی نبوت جو تھی یعنی خاص قوموں کی طرف تھی، جبکہ آپ کی نبوت جو ہے وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے تھا. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اس قوم کو کس طرح سے چنا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے، تو عربز کو چنا گیا کہ ایک پیغمبر جو ہے ان میں سے آیا ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے. تو یہ بیسیکلی اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ان پر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی تھی. اور پھر اس کے بعد بھی یعنی دیکھا جائے کہ بعد کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی یعنی قرآن کی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائے.
اور اسی طرح اس میں فضل میں ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو صحابہ کرام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، آپ کے ساتھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی فیور، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ یہ بہت بڑا ان کو آنر دیا گیا، یہ بہت بڑا فضل تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا۔ اور یہاں پر یہ جو چیز آ رہی ہے نا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یعنی اس طرح سے قرآن کا مل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ قرآن دیا گیا۔ تو یہ جو فضل ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ اس ہدایت اور رہنمائی سے انسان کا جو سٹیٹس ہے، جو اس کے رینکس ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہائر ہو جاتے ہیں، بلند درجات جو ہیں اس کو مل جاتے ہیں، اسے جو ہے عزت اور بلندی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتی ہی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ کوئی اس میں کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے اس قوم سے ہونا چاہیے، اس نسل سے ہونا چاہیے، اس رنگ کا ہونا چاہیے، اس ایج کا ہونا چاہیے، کوئی اس میں جو ہے وہ پابندی، کوئی قید نہیں ہے۔ یؤتی ہی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے اس میں ہمارے لیے بھی بڑا یعنی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ضرور اس کے فضل کو مانگنا چاہیے، یعنی ایک اسپیشل فیور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور اس چیز کو مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی اپنا فضل عطا فرما، مجھے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے کرم، اپنا فضل اور اپنی نعمت سے نواز دے۔ اور پھر یہ چیز کہ یہ جو اور سب سے بڑا فضل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور رہنمائی کو مل جانا ہے، اس قرآن کا مل جانا ہے۔ اور یہ جو یعنی دین کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بہت بڑا فضل ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ یعنی ہماری نظریں جو ہے نا دنیا کی چیزوں کی طرف رہتی ہیں کہ اچھا دنیا میں یہ مل جائے تو یہ obviously وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں دین کی نعمت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ دین کی نعمت کیا ہے؟ سب سے ٹاپ پر ہے۔ تو بیسیکلی یعنی اس چیز کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی نعمت عطا فرمائے۔ اور دین کی نعمت عطا فرمانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ بوجھ عطا کر دے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے دین کو پریکٹس بھی کر سکیں۔ صرف یہ سمجھ بوجھ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارے دین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، اور بہت اچھے سے مجھے ساری فقہ پتہ ہے، سارے مسئلے مسائل مجھے پتہ ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ دین کی وہ سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے کہ چاہے ہم تھوڑا سا ہی کیوں نہ جانتے ہوں، لیکن وہ تھوڑا سا علم جو ہے وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ اور یہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے ضرور جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب آگے جو ہے نا ایک بلکہ مثال یعنی یہاں پر دی جائے گی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کو چنتا ہے، کسی شخص کو چنتا ہے، لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے، جیسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا دین کی تعلیم کے لیے، وہاں پر صحابہ کرام کو جو ہے وہ چنا گیا، منتخب کیا گیا، ان کو آنر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی بہت سے لوگ جو بھی قرآن کی طرف آتے ہیں، اس چیز کو لیتے ہیں، اور تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آنر کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اب ہمیں آگے مثال ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مثل الذین، یعنی ایک طرح سے وارننگ ہے، ایک طرح سے مسلمانوں کو ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اب یہ جو آنر دیا گیا ہے، یہ جو فضل دیا گیا ہے، تو اس کو تم ویلیو کرنا، یہ نہ ہو کہ اس کو فار گرانٹیڈ لیا جائے، کہ جیسا کہ یعنی پہلے لوگوں نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دیں، ان کو دین جیسی بڑی نعمت عطا کی، لیکن انہوں نے اس کو بڑا فار گرانٹیڈ لیا، اس کی وہ قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر یہ تھا کہ وہ جو انفارمیشن ان کے پاس آئی، جو نالج آئی، تو وہ نالج ان کے پاس، نالج جو ہے ان کے لیے ایکچولی بن کیا گئی؟ یعنی جو ہونا چاہیے، جس علم کا جس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جب انہوں نے نہیں اٹھایا تو وہ نالج ان کے لیے کیا بن گیا؟ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے حملوا التوراۃ، کہ اٹھوائی گئی تھی تورات، یعنی ان کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، دین کی ذمہ داری دی گئی تھی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی پھر اس کو یعنی جو ان کو
رسپانسبلٹی دی گئی تھی دین کی، تو انہوں نے کیا ہے، ثم لم یحملوہا، انہوں نے اس کا بوجھ بوجھ نہ اٹھایا۔ بوجھ نہ اٹھانے سے مراد کیا ہے، کہ جیسے اس ذمہ داری کو نبھانے کا، پورا کرنے کا حق تھا، وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس کی لائبلٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا، اپنے دین کی نعمت عطا کی، ذمہ داری عطا کی، اور لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے نبھایا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا، اس کا حال کیا ہوگا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ گدھے کی مثال ہو، کہ جس پر کہ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ لاد دی گئی ہوں۔ بئتا، یعنی بہت ہی کیا ہے، بری چیز ہے، مثل القوم الذین، ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں جو ہے نا، جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے بہت ہی ڈرا دینے والی آیت بن جاتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس آیت کو رکھا کہاں گیا ہے، 28ویں جز میں۔ جب آپ 28 جز پہ پہنچتے ہیں تو الحمدللہ آپ پیچھے سے ٹریول کرتے کرتے، ایک سفر طے کرتے کرتے علم کا یہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ جب بالکل آپ اینڈ پر ہیں، تو یہاں آ کر یہ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس مثال کے ذریعے سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ جب انسان کو دین عطا کیا جاتا ہے، دین کی سمجھ دی جاتی ہے، اس کو جو چیز ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اگر دین ہے، نالج ہے، تو اس نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے، جو دین کا حق ہے اس نے ادا بھی کرنا ہے۔ تو جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسی ہے، اللہ کے نزدیک اس شخص کی اوقات کیا بن جاتی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھے کی طرح جس پر کہ بوجھ لاد دیا جائے۔ گدھے کی طرح یعنی بوجھ لاد دیا جائے، کہ یعنی ایک گدھا جو ہے، یعنی اسفارہ کیا ہوتا ہے، یعنی اسفارہ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ اس کی سنگولر جو ہے صفر ہے، اور صفر کیا ہوتا ہے کہ یعنی کتاب کو بولتے ہیں، ایک کتاب، یعنی اسفارہ کتابیں، اور صفر کیا ہے، کتاب۔ اور سفر جو ہے نا، سفارہ کیا ہوتا ہے کہ خوب برائٹن ہونا، روشن ہونا۔ تو صفر جو ہے بیسیکلی کیسی کتاب میں آتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی اور وہ بھی آتا ہے نا، برائٹنس بھی ہے۔ تو صفر جو ہے کس طرح کی کتاب ہے، یعنی چھوٹی موٹی معمولی سی پتلی سی ایک فلائر سا یا لیفلیٹ سا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں جس میں کہ بے شمار ڈیٹیل ہو، بہت زیادہ ڈیٹیل ہو، بہت زیادہ نالج ہو، اور یہ کہ وہ نالج بھی کیسا ہے، جو کہ ویری کلیئر، یعنی ہر چیز کی اس میں حل ہے، ہر چیز کا اس میں سولوشن ہے، ہر چیز کا اس میں جو ہے نا، یعنی بتا دیا گیا کہ کون سی چیز کیا ہے، کس طرح سے ہے، یعنی بہت بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ نالج، یعنی اسفار جو ہیں۔ اور یہ ایک کتاب نہیں ہے، اسفارا یہ جمع ہے، کتابیں ہیں۔ صفر جو ہے یہ سنگولر ہے، اسفارا یعنی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور صفر کیسی کتاب ہے، جو کہ موٹی بڑی کتاب، اور اس میں خوب خوب علم کا خزانہ ہو، ہر طرح کی ڈیٹیل، ہر طرح کی معلومات، ہر طرح کی انفارمیشن، ہر طرح کا حل جو ہے اس میں موجود ہو۔ تو کیا ہے کہ ایسی کتابیں جو ہیں، یعنی اگر ایک گدھے پر لاد دی جائیں تو وہ، یعنی کیا ہے، وہ گدھا اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، صرف اس کا بوجھ جو ہے اس نے اٹھایا ہوا ہے، دیٹس اٹ۔ یعنی گدھا جو ہے وہ گدھا، یعنی اس کی اوقات نہیں بدل رہی، وہ وہیں کا وہیں ہے، دو کہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کے پاس بہت نالج ہے، چونکہ وہ اپنے نالج سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اس کے کوئی سٹیٹس میں کوئی چینج نہیں آ رہا۔ کیوں کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو وہ علم جس سے کہ انسان فائدہ نہ اٹھائے، فائدہ مینز کہ وہ اس کو اپنے عمل کا حصہ نہ بنائے، کیونکہ فروٹفل کب ہوتا ہے عمل، علم جو ہے وہ انسان کو کب فائدہ دیتا ہے، جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر انسان علم کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ہے نا کہ کہیں پر بھی جانا ہو، آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کسی خاص جگہ کی، کوئی ٹائمنگز ہیں، کوئی بھی لائک رولز ہیں، کوئی بھی ریسٹرکشنز ہیں، کچھ بھی ہیں، اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے اور آپ ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس علم کو استعمال ہی نہیں کرتے، بس منہ اٹھا کے وہاں پر چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟
وہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو۔ تو اسی طرح یعنی کیا ہے، بیکار ہے وہ علم بیکار ہے۔ آپ بھلے کہیں وہ مجھے پتا تھا، میرے پاس یہ انفارمیشن تھی، میں نے یہ ساری چیزیں میں پڑھ کر آیا ہوں، یہ بھی مجھے پتا ہے، سارے رولز آپ کو چاہے ازبر یاد ہوں، لیکن جب آپ نے وہ اپلائی نہیں کی، آپ ان کے مطابق آپ نے پلان ہی نہیں کیا، تو وہ انفارمیشن کیا ہے، بیکار ہے، یوز لیس ہے۔ تو علم جو ہے نا فروٹفل تبھی ہوتا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے، ادروائز کیا ہے، یہ ایک برڈن ہے اس گدھے کی طرح، یعنی جو کہ یعنی کچھ فرق نہیں پڑتا اس گدھے کے اوپر، یعنی اگر کتابیں بھی لدی ہوئی ہیں، جب اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، چاہے اس پر مٹی لاد دو، چاہے جو ہے وہ گندگی لاد دو، بوجھ لاد دو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی بوجھ، چاہے اس پر سونا لاد دو، چاندی لاد دو، یا پھر یہ کہ مٹی جو ہے اس پر لاد دو، چاہے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یعنی ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ ہاں ایگزرشن ہے، اپنی قوت ضرور استعمال کر رہا ہے، اس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے، جو کہ بیکار ہے، اپنی یعنی توانائیاں ساری وہ صرف کر رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری انرجی لگائی جا رہا ہے، اپنا آپ کھپا رہا ہے، دن رات لگا رہا ہے، اور خوب خوب کتابیں پڑھ رہا ہے، ساری کی ساری کتابیں اس نے جو ہے وہ حفظ کر رکھی ہیں، سب کی ساری انفارمیشن اس کے دماغ میں موجود ہے، اینی ٹائم اس سے کچھ پوچھ لو، ہر بات کا ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہوگا، لیکن اس کی حالت کیسی ہے؟ کمثل حماری یحمل اسفارا، اس کی مثال جو ہے وہ گدھے کی جیسی ہے کہ جو کہ کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے، کہ کیوں؟ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا، ڈزنٹ میٹر، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، اپنی انرجی اپنی توانائی جو ہے وہ علم کو لینے میں لگا رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا اس کو کچھ بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بئس مثل القوم الذین، کہ ایسے لوگوں کی مثال کتنی بری مثال ہے، یعنی جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے کتاب کے معاملے میں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ جسٹ انفارمیشن تو بہت ہوتی ہے ان کے پاس لیکن عمل نہیں ہوتا، تو یہ مثال کیا ہے؟ بہت ہی بری مثال ہے، کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو ہے نا حملوا التوراۃ، یہود کی بات ہے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت بنی اسرائیل کو نالج دیا، بہت نالجبل تھے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں ان کی طرف بھیجی، پیغمبر بھیجے ان کی تعلیم کے لیے، لیکن حال کیا تھا ان کا کہ وہ بوجھ انہوں نے بنا لیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور خاص طور پر یعنی ان کی کتابوں میں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی انفارمیشن تھی، جو بھی ان کو بتایا گیا تھا، جو بھی سائنس ان کو بتائی گئی تھی، تو انہوں نے یعنی ہونا تو اس علم کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کو لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاتے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا، ایسے ظالم قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا، یعنی obviously یعنی ایک ایسا شخص جو کہ جسٹ جو ہے علم برائے علم حاصل کرے، اس کی انٹینشن ہی نہ ہو کہ وہ اس پر عمل بھی کرے گا، تو ایسے کو کوئی زبردستی پکڑ کر جو ہے اس کو ہدایت پر نہیں چلا سکتا، اور ایسے لوگوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل یا ایھا الذین ہادو، کہ کہہ دیجئے اے لوگو جو کہ ہادو یعنی جو یہودی ہوئے، ان زعمتم اگر تم گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس یعنی خالص تم یعنی تمہارے علاوہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، ایکسکلوسیولی تم اللہ کے بڑے چہیتے بڑے پیارے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی ہے اور تم بڑے قریب ہو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بہت راضی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سے بڑے خوش ہیں، ایون دو کہ تم اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہو، اور یہ کہ دین میں بہت زیادہ تحریف کر دی، کتابوں کو بدل ڈالا، اور یہ کہ اپنی منمانی سے انہوں نے یعنی چیزیں جو ہیں دین میں ایڈ کر دیں، اور اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے جتنا چاہا قرآن اپنی کتاب پر عمل کر لیا اور جتنا چاہا چھوڑ دیا۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تمہیں یہ گمان ہے کہ تم کیا ہو؟ اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے بہت راضی ہے، من دون الناس یعنی اور کسی سے اللہ راضی نہیں ہے، بس تم ہی لوگ ہو جن سے کہ اللہ بڑا راضی ہے، تو پھر ایسے میں کیا کرو؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر ذرا تم مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹینشن تو اس بندے کو ہوتی ہے نا موت کی، کہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا
میرے کام اچھے نہیں ہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو میں آگے گیا، آگے پہنچوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ میری پکڑ کرے گا اور مجھے عذاب ملے گا۔ تو اس لیے انسان مرنا نہیں چاہتا، اس لیے انسان موت سے بھاگتا ہے اور اس کو اس کا دل نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو، یعنی گارنٹیڈ ہو کہ بھی ہاں میں مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانے والا ہوں کیونکہ اللہ تو میرے سے راضی ہے، تو پھر اسے تو موت کا خوف نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے کہ اچھا میں یہ جو دنیا جو کہ مصیبتوں کا گھر ہے، مشکلات کا گھر ہے، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، یعنی چل سو چل ایک دنیا میں لگی ہوتی ہے، تو جنت ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر کون اس دنیا میں رہنا چاہے گا؟ وہ تو ہر کوئی اگر گارنٹیڈ ہو کہ میں یہاں سے جانے کے بعد جنت جا رہا ہوں، تو انسان تو بھاگ بھاگ کر جائے کہ مجھے کل کی بجائے آج ہی اللہ مجھے لے جائے جنت میں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی زوم ہے تو پھر ایسے کرو، فتمنا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اور یہ چیز ہمیں جیسے پتہ چلتی ہے کہ یہ ان کو، یعنی جیسے سورہ مائدہ آیا 16 میں کیا آتا ہے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاهُ، اور ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے بلاوڈ بندے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں، بڑے ہی چہیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم بیٹے ہیں، یعنی یہ پیار محبت میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو کیونکہ بیٹوں سے تو بڑی محبت ہوتی ہے نا، تو یہ ایک یعنی اس کا ہے کہ اپنی کلوزنس اور محبت کو شو کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی باتیں ہیں تو پھر جو ہے موت کی تمنا کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا ریئیکشن بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزار ہزار سال کی جو ہے نا زندگی اس دنیا میں مل جائے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ولا یتمنونہ ابدن، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، خواہش نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا کیا غلط کام ہیں، اور یہ کہ ہم جائیں گے تو ہم آگے جا کے پکڑے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہاں پر ظالم کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دین عطا فرماتے ہیں، ان کے تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی پہنچتی ہے، لیکن اس رہنمائی کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اس رہنمائی پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ کیا ہیں؟ ظالمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل تم کہو ان الموت، کہ بے شک موت کیا ہے، الذی تفرون منہ، کہ تم بے شک اس سے جو ہے نا یعنی بھاگتے ہو، یعنی کیا ہے کہ تم جو ہے اس سے کیا کرتے ہو؟ بھاگتے ہو، موت سے فرار کرتے ہو، یعنی موت کا ذکر، موت کی باتیں، یہ چیزیں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، کہیں پر بھی موت کا ذکر ہو تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ کیا یہ کس قسم کا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو گیا، یعنی کوشش ہوتی ہے کہ بس اس کا ذکر نہ ہی کیا جائے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یعنی تم بے شک جتنا مرضی اپنی آنکھیں پھیرو، منہ پھیرو، بات نہ کرو، اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرو، جو مرضی پاپڑ بیل لو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، حقیقت میں تو یہ تمہیں ملنے والی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، جو بھی تم کر لو، جیسے بھی کر لو، کوئی بھی چیز تمہیں موت سے نہیں روک سکتی، تمہارے اور موت کے بیچ میں کوئی بھی چیز آڑے نہیں آ سکتی۔ انسان جتنی بھی کوششیں، کتنا کچھ انسان کرتا ہے، اور یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، obviously اٹس ناٹ بیڈ کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے اور جو ہے اپنی زندگی کو پرولونگ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس دنیا میں گزار سکے، تو اچھی بات ہے، زندگی بہت پریشیس ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جب انسان کے سامنے کوئی آبجیکٹو ہو تو اسے اور زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس زندگی کی، اچھا یہ میرے گولز ہیں، یہ میری چیزیں ہیں جو کہ مجھے اس ٹائم فریم میں جو ہے ان کو پورا کرنا ہے، لینا ہے، تو وہ تو اور بھی زیادہ ویلیو دے گا، اس کا تو اور دل چاہے گا کہ اچھا میری زندگی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی مجھے چانس نہ دے میرے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان یعنی گناہوں میں پڑا ہے اور وہ اس بات کی وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے اور فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا موت آ گئی تو اسے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا،
تو پھر وہ اس بات کو جان لے کہ کوئی بھی اس کا طریقہ کار جو ہے موت کو اس سے ٹال نہیں سکتا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ بے شک وہ تو تمہیں ملنے والی ہے، تم بے شک جتنا بھی اس سے بھاگو وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر اس دن کیا ہوگا، جس دن وہ تم سے ملنے آئے گی، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، تو اس دن تمہیں لوٹا دیا جائے گا کس کی طرف؟ عالم الغیب والشہادہ، جو کہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے۔ یعنی وہی بات کہ انسان اپنے کاموں کی وجہ سے آگے جانے سے گھبراتا ہے، لیکن ہے کیا کہ موت ہر صورت آنی ہے، اور جب انسان کو موت آ جائے گی تو وہ کہیں ادھر ادھر جو ہے غائب نہیں ہو جائے گا، کہیں پہ یعنی ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ کیا ہے، اسے لوٹایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روحیں بھٹک جائیں گی، کوئی ادھر کو بھٹک گئی کوئی ادھر کو بھٹک گئی، نہیں، بلکہ تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ہر روح کو کس کی طرف واپس جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں ہونے والی۔ اور وہ جب جائے گی تو کس مقصد کے لیے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، کیوں ان کو اللہ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ وہ کریں گے وہ ان کو جو ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ جیسے آ، ایک اور اس میں آتا ہے سورہ نساء میں کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، خواہ تم جو ہے بہت ہی مضبوط اور مستحکم قسم کے قلعوں میں بھی کیوں نہ اپنے آپ کو بند کر لو، یعنی کہیں پر بھی اپنے آپ کو کر لو، کیا ہے؟ یدرککم الموت، موت جو ہے وہیں پر پہنچ جائے گی۔ اور اسی طرح جیسے سورہ قاف میں بھی کیا آتا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ یعنی اب کیا ہے کہ وہ جو موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، یعنی نزع کی جو حالت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یعنی یہ وہ وقت تھا جس سے تم بھاگتے تھے، تمہیں یعنی تم چاہتے تھے کہ یہ ٹائم جو تم پر نہ آئے، لیکن ہوا کیا؟ وجاءت، وہ آ گیا، یعنی اس چیز کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اتنی اٹل حقیقت ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، 100% دنیا کی اگر زندگی کی کوئی بہت بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہو تو یہ موت ہی ہے۔ باقی چیزیں ہماری پلاننگ کچھ بھی ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، یعنی چانسز ہوتے ہیں کہ میں بھی فیوچر میں یہ بات ہو یا نہ ہو، مستقبل میں یہ بات ہو۔ ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں، کسی چیز کو سوچتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کریں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ویسے ہو نہ سکے، اور ہم اس کی تیاری بھی کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے، فیوچر میں اس چیز کو کرنا ہے تو ہم اس کی پریپریشن بھی کریں گے، لیکن چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہی نہ ہو، رونما ہی نہ ہو، وہ چیز ہو ہی نہ۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یعنی ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی یہ بڑی اٹل حقیقت ہے اتنی اس کی زیرو پریپریشن ہوتی ہے۔ باقی چیزیں جن کے چانسز ہیں، جن کا 100% نہیں ہے، جن کے یعنی چانسز موجود ہیں کہ پتہ نہیں آپ ان کو کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، ویسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، جس کی آپ نے اتنی تیاری پکڑ رکھی ہے، لیکن جس کی تیاری پکڑنی چاہیے، جو اٹل ہے، جو کہ فار شور ہے، اس کی کیا ہے؟ زیرو تیاری ہوتی ہے۔ اس کی تو ہم بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے، اس کی تو ہم یعنی ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بات اگر ہو بھی رہی ہے تو بس اس کو اب چھوڑ دیا جائے، کوئی اور بات کی جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اذا نودیا، کہ جب اذان دی جائے، جب ندا دی جائے، کس بات کے لیے؟ للصلاۃ، نماز کے لیے، می یوم الجمعاتی، جمعہ کی نماز کے لیے۔ اب یہاں پر جو ہے مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو کیا کرو؟ فسعو، تو دوڑو، الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف، وذرو، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ البیع، خرید و فروخت، خرید و فروخت میں یعنی جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو کیا ہے کہ جمعے کی نماز کی طرف جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہے، بھلائی والی ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں جو ہے جمعہ کی بات ہے، یہ جو لفظ ہے
اچھا، پیچھے جو موت کی بات ہوئی نا، اس میں ایک حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کی خوبصورتی، اس کی رعنائیاں، اس کی چیزیں انسان کو بڑی جلدی اپنے اندر جو ہے نا وہ ٹریپ کر لیتی ہیں اور اس کی حقیقت سے اس کو غافل کر دیتی ہیں۔ تو اسی لیے یعنی اگر انسان دنیا ہی میں پڑا رہے اور موت کو یاد نہ کرے تو یہ چیز انسان کو بہت غافل بنا دیتی ہے۔ تو بڑی پیاری حدیث ہے، ایک نصیحت ہے آس وسلم کی کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز جو ہے نا اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور لذتوں کو توڑنے والی کون سی چیز ہے؟ موت۔ یعنی موت کا ذکر ایسا ہے جو کہ لذت کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی کہیں پر بھی یہ دیکھیں کہ آ، جو ہے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر جو ہے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو سامنے کھانا کتنا بھی پڑا ہو، کیسا بھی اچھا ہو، تو وہ ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو مزہ نہیں دے رہی ہوتی۔ موت کی بات، موت کا ذکر جو ہے چیزوں کا مزہ جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان دنیا کی رانائیوں میں، عیش و عشرت میں ہے، تو ایسے میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ موت کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کو جب وہ یاد کرے گا تو ہی جو ہے وہ اس کی تیاری بھی کرے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر جمعہ کی بات ہے، اور جمعہ جو ہے اس کے یعنی ہمیں یہاں ویسے یوزلی ہم جمعہ بولتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے جمعہ، جمعہ کا لفظ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایکچولی اس لفظ کی 3 ڈفرینٹ پروننسیشنز ہیں۔ ایک یہی ہے جو کہ یہاں پر ہمیں قرآن میں نظر آ رہی ہے، جمعہ، یعنی جیم اور میم پہ جو ہے وہ دمہ ہے، پیش ہے، اور ایک اس کا پروننسیشن ہوتی ہے میم پہ سکون کے ساتھ، جمعہ، جمعہ، میم پہ جو ہے سکون ڈال دیں، اور ایک اس کی پروننسیشن ہے میم پہ زبر کے ساتھ، جمعہ، جمعہ، سو جمعہ، جمعہ اور جمعہ، تو یہ تینوں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے۔ اور جمعہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں جسے کہہ لیں کہ اجتماعی ایک عبادت کا دن ہوتا ہے، کہ سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ یعنی جمعہ کی نماز جو ہے وہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور جمعہ جو ہے اس میں یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بیسیکلی کیا تھا کہ اس دن میں جو ہے یعنی تمام مخلوقات کی تخلیق جو ہے وہ مکمل کی گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس کی تخلیق جو ہے وہ کس دن مکمل ہوئی؟ جمعے کے دن مکمل ہوئی۔ اور یہ 6 ایام میں سے یعنی چھٹا دن ہے، ان 6 ایام میں سے چھٹا دن ہے جس دن کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اسی دن جو ہے یعنی جمعہ کے دن جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا، اور جمعہ ہی کے دن جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اور اسی طرح یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس دن میں ایک ایسا مومنٹ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کے بارے میں جیسے ایک ہمیں حدیث بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے لیکن روز قیامت سبقت کرنے والے ہوں گے، حالانکہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دیا اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، تو یہ آخری قوم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور امت مسلمہ جو ہے یعنی لاسٹ پہ یہ نیشن آئی ہے، تو ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے روز سبقت کرنے والے ہوں گے، مینز جنت میں جانے والے ہم پہلے ہوں گے، آئے ہم بعد میں ہیں لیکن جنت میں جانے والے ہم پہلے ہوں گے۔ حالانکہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، پھر یہ دن یعنی جمعہ کا دن جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دیا تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا، تو اس دن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی جو ہے یہود نے اپنے لیے ہفتے، یعنی ان کو بھی جمعے کا دن دیا گیا لیکن انہوں نے ہفتے کو چوز کیا۔ اسی طرح کرسچنز جو ہیں ان کو کون سا دن ملا؟ سنڈے کا ملا، تو جمعہ سب سے پہلے آ جاتا ہے، جمعہ پہلے آتا ہے، پھر سیٹرڈے، پھر کیا آتا ہے؟ سنڈے آتا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ اس میں ہمارے بعد ہیں، یہود کل مینز ہمارے بعد، یہود کل مینز یعنی سیٹرڈے پہ، اور عیسائی کل مینز سنڈے پہ، تو یعنی وہ کیا ہے؟ بعد میں آنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ فس آؤ، کہ یعنی جب
اذان دی جائے، اذان دی جائے مینس کیا ہوتا ہے کہ جب امام جو ہیں وہ خطبہ کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رائٹ اوے نماز اذان دی جاتی ہے، اور اذان کے فوراً بعد کیا ہوگا، خطبہ ہوگا۔ تو خطبہ جو ہے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ امام صاحب پہنچ چکے ہیں، اب اذان دی جا رہی ہے، اور اذان کے فوراً بعد کیا ہوگا، جو ہے وہ خطبہ ہوگا۔ اور اس کے لیے یعنی، اور اسی لیے پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یعنی اذان سنائی دے جمعے کی، تو کام کیا کرنے کا ہے، فس آؤ، تو بھاگو۔ اب یہاں بھاگو جو ہے نا، دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی رن کر کے چلے جاؤ، بلکہ کیا ہے کہ یہ چیز تو ہمیں یعنی پتہ چلتی ہے، صاف یہ بات حدیث میں پتہ چلتی ہے کہ نماز کی طرف جو ہے وہ یعنی سکینت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوڑ دوڑ کے جو ہے آپ نمازوں کی صفوں میں جا کر ملیں۔ جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب تم اقامت کو سنو تو نماز کی طرف چل پڑو، اور سکینت اور وقار کو اختیار کرو، تیز تیز نہ چلو، یعنی اس جلدی میں بندے کو بھاگ بھاگ کے نہیں جانا چاہیے کہ میری اوہو جماعت جو ہے وہ نکل رہی ہے، اقامت ہو بھی گئی ہے، نماز جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے، پھر بھی کیا کہا، سکینت اور وقار اختیار کرو، تیز تیز نہ چلو۔ کتنی پیاری نصیحتیں۔ نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھو، اور جو حصہ تم سے نکل جائے اسے مکمل کر لو، یعنی ڈزنٹ میٹر کہ اگر آپ کی نماز تھوڑی سی نکل گئی ہے تو جو نکل جائے، جو مل جائے اس کو کر لو، جو رہ گئی ہے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو یہاں پر پھر یہ جو آ, آ, لفظ آ رہا ہے کہ فسعو، تو دوڑو، تو اس میں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ یعنی تیز تیز چلنا مراد نہیں ہے، بلکہ یعنی جیسے ہی اذان ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ اور امیجیٹلی، یعنی فوراً آپ جس بھی کاموں میں مصروف ہیں ان کو چھوڑو اور نماز کے لیے نکل پڑو۔ یعنی پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اذان سنائی دے رہی ہے، میں یہ کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں، اور اس کے بعد میں دوڑ دوڑ کے جو ہے وہ نماز میں شامل ہو جاؤں، نہیں۔ بلکہ کیا ہے کہ جیسی اذان ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ، اور یعنی ہر چیز کو چھوڑ دو، جس بھی دنیاوی کام میں آپ مصروف ہو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اور چھوڑ کر جو ہے وہ نماز کی طرف چل پڑو، الا ذکر اللہ، یعنی نماز کی طرف چل پڑو۔ اور پھر آگے یعنی وہی بات آگے بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے، وَذَرُ الْبَيْعَ، کہ جو بھی دنیاوی کام میں آپ مشغول ہو، یعنی اس ٹائم پہ ہر چیز جو ہے وہ سٹاپ ہو جانی چاہیے۔ کام کیا ہے کہ پوری اس کے ساتھ جو ہے سکینت اور وقار کے ساتھ جو ہے جو ہے دل کی یعنی خشوع کے ساتھ اور پوری نیت کے ساتھ جو ہے وہ نماز اٹینڈ کرنے کے لیے جایا جائے، اور یہ چیز کیا ہے، تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور اس میں جو ہے جیسے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ٹائملی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، خطبہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے پھر جلدی چلا جائے تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی، یعنی یہ اس کا ریوارڈ ہے۔ اور جو دوسری گھڑی میں جائے اس نے گویا گائے کی قربانی کی، جو تیسری گھڑی میں جائے اس نے گویا سینگ والے مینڈے کی قربانی کی، جو چوتھی گھڑی میں جائے اس نے گویا مرغی کی قربانی کی، جو پانچویں گھڑی میں جائے اس نے گویا انڈے کی قربانی کی۔ اور جب امام آ جائے تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس تبھی لگے گی جب آپ ٹائم سے جائیں گے، اور ٹائم میں بھی جتنا ارلی کوئی جائے گا تو یہ اہتمام پتہ چل رہا ہے کہ جتنا جلدی اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ اہتمام پتہ چل رہا ہے کہ آپ پورے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی آپ کی تیاری پہلے سے ہے، ہر چیز ٹائملی آپ کر رہے ہیں، تو اسی لیے ٹائملی جو ہے آپ وہاں پر یعنی پہلے جانے والوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہمیں جمعے کے کچھ مینرز بھی پتہ بتائے گئے ہیں۔ غسل کی بڑی اہمیت ہے، جمعے کے دن جو ہے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر لے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بالغ کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں ایک بار غسل کرے اور اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔ اب یہ ایک بار جو ہے نا یعنی منیمم ہے، یعنی یہ کلینی کا یہ لیول ہے کہ ایک منیمم بتایا گیا کہ لازم ہے کہ ہفتے میں ایک بار آپ اپنے آپ کو خوب اچھے سے ضرور کلین کر لیں، پورے باڈی کو، بالوں کو، ہر چیز کو۔ اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے مزید، یعنی وہ تو ہی، لیکن ایک کہ اتنا تو ضرور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہینہ مہینہ انسان نہ نہائے، یعنی ہفتے میں ایک بار تو لازم اسے پورے اپنے جسم کو فلی جو ہے اچھے سے کلین جو ہے وہ لازم کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے جیسے کہ جمعہ کے لیے یعنی یہ چیز بھی مستحب ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے،
और अच्छा सा यानी सारा तहारत का जो है वो अच्छा सा एहतमाम करे। और फिर ये भी चीज़ हमें पता चलती है कि जो शख्स जुमा के लिए गुस्ल करे और अगर खुशबू मौजूद हो तो वो उसको इस्तेमाल करे, अच्छे कपड़े पहने, फिर घर से निकल मस्जिद में आ जाए, नमाज अदा करे, किसी को तकलीफ ना दे, फिर जब इमाम आए तो खामोशी से बैठ जाए हत्ता कि नमाज से फारिग हो जाए, तो ये एक जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाहों का कफारा बन जाता है। और ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खुतबा के दौरान जो है बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत यानी जो है वो कहा गया कि बिल्कुल जो है फुल यानी फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ जो है उसको सुना जाए। और अच्छे कपड़े भी जुमे वाले दिन के लिए रखने चाहिए कि जुमे के दिन उनको पहना जाए। जैसे आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि क्या खूब हो अगर तुम में से हर एक अपने कामकाज के कपड़ों के अलावा जुमे के दिन के लिए दो कपड़े खरीद ले। यानी अगर ज्यादा नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे भी हैं जिस हाल में भी हैं जो भी कपड़े आप गंदे मंदे पहने हैं तो उठा के वही पहन के चले जाओ। यानी एक खास एहतमाम जो है वो नजर आना चाहिए, यानी साफ सुथरे और बेहतर हालत के जो है वो कपड़े, यानी घिसे पीटे ना हो, अच्छी बेहतर हालत के, यानी आपके कपड़ों में जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे अच्छा है वो सूट जो है वो जुमे के दिन के लिए पहनना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो है अ, हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि जैसे यहाँ पर ये है ना कि कहा गया कि और खुतबा जो है उसमें बेसिकली जो है शुरू में और आखिर में लाजिम होता है कि कुरान की कुछ रिसाइटेशंस जो हैं, कुरान की कुछ आयत की तिलावत जो है वो की जाए। तो इससे ये बात भी पता चल रही है कि यानी ये बहुत, वैसे तो हर रोज़ जो है वो कुरान को पढ़ना चाहिए, उसको उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, लेकिन एक मिनिमम लेवल भी पता चल रहा है कि हफ्ते में एक बार तो लाजिम इंसान का कुरान के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुरान जो है ये रिमाइंडर है, और ये हफ्ते में एक बार तो लाजिम इंसान को मिलना चाहिए। और अगर ये भी ना मिले तो फिर क्या है कि इंसान बहुत जल्दी जो है वो ऑफ द ट्रैक जो है वो हो जाएगा। और फसाऊ से ये भी पता चल रहा है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म हो तो यानी अतात और बंदगी में जो है इंसान को सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। फसाऊ यानी जैसे ही अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो तो सारी दुनियावी काम, सारी दुनियावी चीजें जो हैं वो एक साइड पे हो जानी चाहिए, और पूरे एहतमाम के साथ जो है खुशू और खुजू के साथ जो है अल्लाह ताला के हुक्म की जो है वो तामील होनी चाहिए। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फ़इदा उदियत, कि जब तुम पूरी कर लो, यानी अस्सलातु, जब पूरी नमाज जो है वो पूरी हो जाए तो क्या हो, फन तशरू, तो तुम फैल जाओ, कहाँ फैल जाओ, फिल अर्दी, जमीन में फैल जाओ, वबतगू, और तलाश करो, मिन फदलिल्लाहि, अल्लाह का फजल, वज़कुरू, और याद करो किसको, अल्लाह, अल्लाह को, कैसे, कतीरन, बहुत ज्यादा, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब क्या है कि जब जुमा की नमाज जो है पूरी हो जाए तो फिर क्या है कि ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का जिक्र करो, बहुत ज़्यादा करो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और यहाँ हमें इस आयत में जो है ना एक बेहतरीन एक बैलेंस भी पता चलेगा जो कि इस्लाम देता है। कि हमें लगता है कि शायद हमसे डिमांड की जाती है कि ऑल द टाइम हम तस्बीहात करते रहें, ऑल द टाइम जो है हम मसल्ले पे बैठे रहें, सारा वक्त नमाजें पढ़ते रहें। नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें एक बैलेंस, अल्लाह ताला ने पीछे कहा कि किसी भी काम में मशगूल हो, जब अजान सुन गई तो छोड़ दो सारे काम, किस तरफ आ जाओ, अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ, जुमा की नमाज के लिए आ जाओ। आप जुमा की नमाज के लिए आ गए हो तो अब ये नहीं है कि अब तुम कुछ और कर नहीं सकते, अब तुम्हें बस इबादत ही करनी है, नहीं, बल्कि क्या है, फन तशिरू, नमाज तुमने अच्छे से पढ़ ली, पूरी कर ली, तो फिर क्या है, अपने जिन कामों के यानी जो है जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी अपना जो भी रिस्क रोटी का काम कर रहे थे, जो भी अपनी जॉब थी, बिजनेस था, जो भी कर रहे थे, जो है अपने कामों में लग जाओ। और क्या है, अब ये नहीं होना चाहिए कि जब तुम वापस दुनिया में पलटो तो फिर क्या होना चाहिए, अल्लाह को भुला कर नहीं पलटना। वदकुरुल्लाह कसीरा, यानी दुनिया में अब जब वापस अल्लाह की इबादत के बाद जब वापस दुनिया में पलटे हो, दुनियावी कामों में गए हो, तो अल्लाह को हमेशा याद रखो, बहुत ज्यादा याद रखो। कैसे याद रखोगे कि हर लम्हा आपको याद रहेगा कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। आप अगर अल्लाह को याद रखा है तो आप कॉन्शियस होंगे कि यानी कुछ भी गलत बात करने लगे हैं तो अल्लाह की याद आ जानी चाहिए, अल्लाह की याद आपको उस गलत बात से रोक दे।
کوئی غلط کام کرنے لگے ہیں تو اللہ کی یاد آ جانی چاہیے، اور وہ یاد آپ کو غلط کام سے روک دے۔ کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے لگے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف دینے لگے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے، اللہ کی یاد آ جائے اور آپ اس غلط کام سے رک جائیں۔ کوئی بددیانتی کا کام کرنے لگے ہیں، کوئی ڈس آنیسٹی کا کام کرنے لگے ہیں، تو بھی کیا ہے، فوراً جو ہے اللہ کی یاد آ جائے۔ تو جب واپس بھی پلٹو تو اپنی ایک ایک معاملے میں، اپنی ہر ڈیلنگز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب اللہ کی طرف آئے ہو نماز کے لیے تو بھی پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، جب واپس پلٹ بھی گئے ہو تو بھی کیا ہے، اپنے ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رکھو۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا، اور جب رَأَوْا، دیکھا، انہوں نے دیکھا، تجارتن، تجارت کو، او لہون، یا کسی کھیل کو، تو کیا ہوا، انفدو، تو چل دیے، کہاں چل دیے، الیہا، اس کی طرف۔ اور کیا کیا، وترکو کا، اور چھوڑ گئے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے، قائمن، کھڑا۔ اب یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک واقعے کی طرف ہے کہ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا اور اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ آبویسلی وہاں پر جو ہے مدینہ میں یعنی تجارتی قافلے آتے تھے، اور غلہ اناج وغیرہ آتا تھا، اور ان دنوں جو ہے وہ قحط بھی چل رہا تھا، اور اناج جو ہے، غلہ جو ہے بہت کم تھا مدینہ میں۔ تو ایسے میں کیا ہوا، جمعہ کے وقت، جمعہ کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے تھے، تو کیا ہوا کہ اتنے میں ڈھول جو ہے بجا کہ، اور وہ ایک نشانی تھی، یعنی ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ غلے کا کارواں جو ہے وہ مدینہ میں انٹر ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں، یعنی جمعہ چھوڑ کر جو ہے وہ اناج کی طرف متوجہ ہو گئے، اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آپ وسلم کو جو ہے ترکو کا، یعنی وہیں پر چھوڑ گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بہت کم، یعنی 12 لوگ تھے جو کہ وہاں پر باقی رہ گئے تھے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ چلے گئے تھے۔ تو اس چیز کو یعنی کہا گیا کہ کل، یعنی اب یہاں پر یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اس طرح سے ہو تو کسی بھی صورت میں خطبہ کو چھوڑ کر جو ہے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ کل کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من اللہو و من التجارتی، یہ کھیل کود اور تجارت، یعنی وہ چیزیں، کچھ بھی ایسا جو کہ دنیاوی چیز ہے، جس کی خاطر انسان جو ہے جمعہ کی نماز چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کر جو ہے کسی اس میں چلا گیا ہے، تو وہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی اور امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، خیرون، بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور یہ وہ توکل اور بھروسہ ہے جو کہ ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین رازق ہے، بہترین رزق جو ہے وہ دینے والا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ جو ہے خطبہ ایک تو خاموشی سے سنا جائے، پوری توجہ سے سنا جائے، اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ انسان کو اس جو ہے وہاں سے ڈسٹریکٹ کر دے، اور وہ وہاں سے چھوڑ کر جو ہے وہ جو ہے یعنی دنیاوی کسی بھی چیز کے لیے مسجد سے جو ہے وہ باہر آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور بہترین ہمیں یہاں پر ایک بیلنس بھی بتایا گیا۔ اور اچھا، جمعہ کی نماز کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے آبویسلی یہ مردوں کے لیے تو فرض ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھیں، لیکن ایکسیپشن ہمیں پتہ چلتی ہے، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا پھر اور یعنی جو بھی کمزور لوگ ہیں ان کے لیے یعنی ایکسیپشن ہے، لیکن ویسے کیا ہے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس دن کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے، اس نماز کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے ہر بندہ انٹل انلیس کہ کوئی بہت جینوئن ریزن ہے جو کہ اس کو روک رہی ہے، کسی صورت نہیں جا سکتا، تو ایک الگ بات ہے، لیکن کیا ہے کہ پورا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے ٹائم کو، اپنے اسکیجول کو، اپنی چیزوں کو اس طرح سے مینج کرنا چاہیے کہ جمعہ جو ہے وہ اٹینڈ ہو سکے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر 3 جمعے کوئی مسلسل چھوڑ دیتا ہے تو یعنی اس کا دل جو ہے وہ سختی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، تو جب اگر 3 ہفتے انسان کو کوئی ریمائنڈر ہی نہیں ملے گا تو آبویسلی اس کا دل کیا ہوگا، سختی کی طرف چلا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہماری صورت الجمعہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ اب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن یہ کہ یوزلی تو مدنی صورتیں جو ہیں وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ کہ کافی زیادہ اس میں الحمدللہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تمام کا تمام علم جو ہے ہمارے عمل کا بھی حصہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے بوجھ نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔